बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम एतराज़ के साथ मैं हूं अनीका निसार। नाज़रीन, पाकिस्तान पूरी दुनिया के अंदर एक आलमी अमन का पैगंबर बनकर सामने आया है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है। और पाकिस्तान ने जिस तरीके से कोशिशें की, वो हमारे जो ऑफिशियल्स थे, शहबाज शरीफ साहब, फील्ड मार्शल साहब, उनके कोशिशों, काविशों और उसके साथ साथ उनके एक्सप्रेशन से नजर भी आ रहा था कि कितना आलमी अमन के लिए हम लोग तगोदो भी कर रहे थे। और ये अमरीकी और इरानियन साइड्स दोनों की तरफ से ही इस बात का इदराक है भी और बारहा इसका इजहार भी किया जा रहा है। इसहाक डार साहब ने भी आज यही रीइटरेट किया कि किस तरीके से पाकिस्तान पीस मेकर बना। सुने जरा। अमरीका और जो ईरान की एक जंग थी, उसमें अल्लाह ताला ने मीडिएटर और फैसिलिटेटर का काम जो है पाकिस्तान से लिया। जो टीम कैप्टन है वो जनाब वजीर आजम पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उनके साथ जनाब सैयद आसिम मुनीर साहब, जिन्होंने बहुत मेहनत की, दिन रात मेहनत की। फिर हमने ईरान को भी कोशिश की समझाने की, दो मुल्कों को ला के एक मेज पे बिठा दिया जो 47 साल से नहीं बैठा। और वो पाकिस्तान जिसको कहा जाता था कि ये सफारती तौर पे आइसोलेट हो चुका है, आज वो पाकिस्तान अल्लाह के फजलो करम से सारी दुनिया में गूंज रहा है। आज पाकिस्तान को पीस मेकर के तौर पे सारी दुनिया मान रही है। अब स्पेशली एक ऐसे मौके पर जहां आज यौम आशूर है, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया के अमन के लिए एक कुर्बानी दी, तगोदो की, ये आना जाना, ये और इतनी एनर्जी का एग्जर्ट करना, ये कोई आसान काम नहीं था। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरीके से करबला ने हमें सिखाया कि कुर्बानियों के बावजूद भी स्पॉयलर्स होते हैं, उसी तरीके से आज भी स्पॉयलर्स मौजूद हैं। और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जिसके ऊपर बावजूद इसके कि एमओयू साइन हो गया है, उस एमओयू के साइन होने के बावजूद भी अभी बहुत सारे इबाम बाकी हैं। उनमें से एक मामला आबनाए होर्मुज़ का भी है। और आबनाए होर्मुज़ के बारे में मार्को रूबियो ने क्या कहा, वो भी सुने। Hormuz are international waters. International waterways do not belong to any nation state. Or you can call it a fee, whatever you want to call it. It's a game of semantics. The reality of it is that no country on earth has a right to charge for the use of international waterways. So that is unacceptable. The second is that Iran will never have a nuclear weapon. If a deal happens that it's a good one, there is no part of this deal that's undertaken that in any way undermines the security, the stability, or the prosperity of any of our partners in the Gulf region. मार्को रूबियो की ही जो खलीजी ममालिक के साथ मुलाकात हुई, उसके अंदर भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई जो ईरान की साइड से एक्सेप्टेबल नहीं है। लेकिन जो मार्को रूबियो ने इन मुलाकातों के बाद कहा और ईरान के बारे में कहा और खलीजी ममालिक के साथ आने वाले वक्तों में क्या होगा, वो भी सुने। It was a really, really good meeting with the Gulf countries. They've shared with us some very concrete concerns, ideas. And when I say concerns, I think the biggest concern is that they really just want to be informed every step along the way as we enter these negotiations at both the technical and political levels. And we want them to be involved. Zero support among the Gulf countries for any sort of toll and the charges for the use of international waters. Aware of any money, nor have we agreed for any money to be transferred. Our relationship with Oman is fine. I mean, ultimately, there's not going to be any fees or tolls. अब एक बात टोल वाली ये तब आई जबकि अमेरिका ने अटैक किया ईरान के ऊपर। जब इजराइल और अमेरिका ने ईरान पर ये जंग मुसल्लत कर दी, उसके बाद ये फिर टोल टैक्स आया। उससे पहले तो ये टोल टैक्स की बात ही नहीं थी, आबनाए होर्मुज़ भी खुला हुआ था। तो जंग मुसल्लत करके अपने और पूरी दुनिया के पांव पे कुल्हाड़ा खुद इजराइल और यूएस ने मारा था। लेकिन एक बात तय थी जिसके बारे में पहले से बात हो रही थी, वो था ईरान के जौहरी हथियार। लेकिन ईरान उससे पहले ही अपने जौहरी हथियार को ना बनाने के हवाले से ओमान के फॉरेन मिनिस्टर के थ्रू ये कंफर्म कर चुका था। डोनाल्ड ट्रंप ने दोबारा रीइटरेट किया है कि जौहरी हथियार तो नहीं हम बनाने देंगे। We cannot let Iran have a nuclear weapon, and we're not going to let that happen. So we did that. They will not have a nuclear weapon, and they've agreed to that, 100% agreed to that. We will, but the strait is open. Yesterday they took out 19 million barrels of oil. That's the most in the history of the strait, and the oil prices are dropping like a rock. Navy, they had 159 ships within 1.5 weeks. They were all at the bottom of the sea. And then I have to listen to the fake news. Oh, they're much better today than they were then. These people are crazy. इसके हवाले से एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो ये कि इस बारे में कुछ आगे पेशरफ्त भी हुई। आबनाए होर्मुज़ के हवाले से अमेरिका और ईरान के अंदर क्या पेशरफ्त हुई है, ईरानी मीडिया के मुताबिक इस टाइम पर आबनाए होर्मुज़ में अमेरिका और ईरान दोनों के दरमियान ये तय पाया था कि इसको खोल दिया जाएगा और दरमियाने राब्ते जो है वो चैनल्स कायम हो चुके हैं। क्योंकि जो लेक लुसर्न की मुलाकात थी, जो एमओयू वहाँ इस्लामाबाद एमओयू साइन हुआ, उसके बाद फिर आगे टेक्निकल जो टीम्स थी उन्होंने मुलाकात करनी थी। तो इनके दरमियान राब्ते होने के बाद फौजी वाकयात की रोकथाम के हवाले से इंश्योर किया जाएगा। नॉट जस्ट दैट, मामला यहाँ तक पहुँच गया था कि यूएन ने अपनी
انٹرنیشنل میریٹائم آرگنائزیشن کے تھرو 11,000 جو سی کرو تھا اور سینکڑوں کے قریب پرشین گلف کے اندر پھنسے ہوئے شپس کو بازیاب کرانا تھا. لیکن معاملہ وہیں کا وہیں رک گیا. اس سے پہلے ایران کے پاسداران انقلاب نے آبدائے ہرمز کے اندر جہازوں کے گزرنے کو صرف اور صرف ایران کی جو ان کی پرمیشن تھی اس سے مشروط کر دیا تھا. لیکن آج بھی ایسا ہی ہوا کہ تقریباً 3 بین الاقوامی شپس جہاز وہاں سے گزرنے لگے اور ان کو روک دیا گیا, جس کے بعد وہ واپس چلے گئے. ناٹ جسٹ دیٹ, ایک یہ معاملہ ابھی تک پھنسا ہوا ہے, دوسرا لیبنن کا معاملہ پھنسا ہوا ہے. اور لیبنن کا معاملہ یہ پھنسا ہوا ہے کہ جنگ بندی کے باوجود بھی اس ٹائم پر اسرائیل نے جنوبی لیبنن پر حملے کیے ہوئے ہیں. آج بھی ہم نے دیکھا, کل بھی ہم نے دیکھا, پرسوں بھی ہم نے دیکھا, سٹیٹمنٹ آئی ہے اسرائیل کی طرف سے کہ ہم کسی بھی طریقے سے جنوبی لیبنن سے انخلا نہیں کریں گے, IDF وہیں کی وہیں رہے گی. رپورٹس کے مطابق جنوبی لیبنن میں گاڑی پر اسرائیلی فوج کے ڈرون حملے میں 3 افراد جاں بحق ہو گئے. لیبنن کے سرکاری نیشنل نیوز ایجنسی کے مطابق اسرائیلی فوج نے قصبوں کے اوپر جو مضافات ہیں ان کے اوپر تقریباً 10 توپ خانے کے گولوں سے ان کو نشانہ بنایا مختلف مضافاتی علاقوں کے اندر. دوسری جانب حزب اللہ نے الزام یہ عائد کیا ہے کہ اسرائیل جنوبی لیبنن میں شہریوں کو مسلسل نشانہ بنا رہے ہیں, یعنی سویلین آبادی کو, جس میں مزید 2 افراد اپنی جان کی بازی ہار گئے ہیں. اسرائیلی فوج نے لیبنان کے جو قبضہ ہوا علاقہ ہے اس کے بارے میں کہا ہے کہ لوگ انخلا کر لیں. قصبہ ہے منصوری, اس کے لوگوں کو دھمکی دے دی ہے کہ آپ فوری طور پر باہر نکلیں. اسرائیلی جارحیت کے باعث لیبنن میں شہداء کی کل تعداد اس ٹائم پہ 4,211 جبکہ زخمیوں کی تعداد 12,173 سے تجاوز کر چکی ہے اور 10 لاکھ سے زائد لوگ اس ٹائم پر ریفیوجیز کے سٹیٹس میں ہیں یا پھر اپنے گھر سے دربدر ہیں. اور بہت سارے لوگ جنوبی لیبنن میں واپس جانا چاہتے ہیں لیکن وہ واپس جا نہیں سکتے. سو یہ والی سچویشن اس ٹائم پر چل رہی ہے. لیکن دوسری طرف پاکستان کی اپنی سیاست کے اندر بھی ہلچل چل رہی ہے. اپنی کوئلیشنز ایک دوسرے کے اوپر کوئلیشن پارٹنرز تیر برسا رہے ہیں. بلاول بھٹو زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ایسا وزیر آپ نے آج تک کابینہ کے اندر کیوں رکھا ہوا ہے جو الفاظ کہہ سکے کہ راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے. اب یہ اٹیک کیا جا رہا ہے ڈائریکٹ خواجہ آصف صاحب پہ. بلاول بھٹو زرداری کیا کہتے ہیں سنیں ذرا. ایسا وزیر آج تک کیبنٹ میں موجود کیوں ہے جو یہ الفاظ کہہ سکے راولہ کوٹ کے کشمیری نہیں ہے. میرا ریکویسٹ ہے وزیر اعظم صاحب کہ وہ اپنا کیبنٹ کو کنٹرول کرے. میرا تجویز یہ ہوگا مولانا صاحب کو یہ سپیس دینا چاہیے. وفاقی حکومت کے ساتھ, آزاد کشمیر حکومت کے ساتھ, وہ احتجاج کرنے والوں سے بھی انگیج کر کے ایسا سیاسی راستہ اپنایا جائے جس سے کشمیر کوز کو ہم بچا سکے, ہم پاکستان کی ریپوٹیشن کو بچا سکے. خواجہ آصف صاحب سے جب پیپلز پارٹی کے کارکردگی پر, حکومت پر, آزاد جموں کشمیر کی حکومت پر سوال کیا گیا تو حملوں سے اور تابڑ توڑ جو بیانات ہیں ان سے وہ بھی سائڈ پر نہیں ہٹے. ان کی حکومت ہے, پچھلی دفعہ بھی ان کی حکومت تھی پیپلز پارٹی کی, وہاں پہ وہ بتائیں کہ ان کی حکومت کیا کردار ادا کر رہی ہے. ایک سوال ہے, بچول خان میٹھے چول خان بیٹھے تھے. میرے خیال میں کیا مولانا صاحب کو انوالو ہونا چاہیے. اگر پیپلز پارٹی کی وہاں پہ حکومت جو ہے وہ سرنڈر کر چکی ہوئی ہے اور باہر سے لوگ جا کے اگر وہاں پہ نیگوشیٹ کریں تو میرا خیال ہے کہ یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ جو ہے وہ کولیپس کر چکی ہوئی ہے اور اس کو ریسکیو کرنے جائیں گے نا. پھر یعنی کہ پھر اپنی گورنمنٹ کی ناکامی مان لیں. اگر مولانا صاحب کو مانے, بالکل مانے, اتنی اخلاقی جرت ہونی چاہیے. دے وانٹ ٹو اسٹیک ٹو پاور. اور وہ الیکشن بھی جو ہے ڈیو ڈیٹ پہ نہیں چاہتے تھے. اس سارے چکر کے اندر وہ 6-7 مہینے کا چونٹا ایک اور لینا چاہتے سن. اگر معاملہ صرف آزاد جموں کشمیر تک رہتا تو انسان یہ کہہ سکتا ہے, کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ 27 جولائی کو کیونکہ انتخابات ہونے ہیں تو انتخابات سے پہلے اس طرح کی لفظی گولہ باری تو بنتی ہے اور یہ بات تو سیاست کا حصہ ہے, سیاسی بیان بازی ہوا کرتی ہے. BJP کے انتخابات کے اندر بھی ہم نے یہی دیکھا. لیکن معاملہ ادھر نہیں رکتا. معاملہ آرٹیکل 140A کانسٹیٹیوشن کے حوالے سے جو آئینی ترمیم کا وعدہ کیا گیا تھا MQM سے, جس میں 26ویں آئینی ترمیم, 27ویں آئینی ترمیم گزر گئی اور اب 28ویں آئینی ترمیم کی باری آ رہی ہے تو MQM کی وہی ڈیمانڈ ہے. اس حوالے سے بھی معاملہ گڑبڑ کی طرف جا رہا ہے. اور بلاول بھٹو زرداری صاحب اس بارے میں بھی کہتے ہیں کہ کولیشن پارٹنرز کو حکومت بے وقوف بنا رہی ہے. حکومت وقت اپنے اتحادیوں کو ان سے سیاست کرتے ہیں, ان کو بے وقوف بناتے ہیں, گمراہتے ہیں, آپس میں لڑواتے ہیں. کسی بھی
आईनी तरमीम ले आने से पहले ये मुतालबा करता हूं कि मुल्क भर में बल्दियाती इलेक्शंस करवाया जाए। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, वहां बल्दियाती निजाम है। जहां मुस्लिम लीग की हुकूमत है, वो आज तक एक यूनियन काउंसिल की इलेक्शन करने के लिए तैयार नहीं है। 90 दिन के अंदर ही अंदर इस्लामाबाद में बल्दियाती इलेक्शंस करवाओ। गिलगित बल्तिस्तान में भी हम 90 दिन के अंदर ही अंदर बल्दियाती इलेक्शंस करवा। अब बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर भी सवाल उठने लगता है। कराची के बल्दियाती इंतखाबात के ऊपर आज तक जमाते इस्लामी सरापा एहतजाज और नहीं मानती। वो कहते हैं धांधली हुई थी, सिलेक्शन हुई थी, इलेक्शन नहीं हुआ था। इसी तरीके से चलता रहा तो पाकिस्तान की सियासत किधर जाएगी? और ये इजराइल के साथ जो मामलात अभी तक स्पॉइलर का काम कर रहे हैं, सारी चीज़ पर हम बात करेंगे। सेनेटर राना सनाउल्लाह खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर आज़म के मुशीर हैं बराए सियासी उमूर। राना साहब, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम यूएसए ईरान। पाकिस्तान ने तो अपना किरदार अदा कर दिया, एमओयू भी साइन करा दिया, अब भी हम लोग सालिसी का किरदार अदा करते रहेंगे इस एमओयू के बावजूद भी, क्योंकि पाकिस्तान को ग्लोबल अमन चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम हम स्पॉयलर्स की अक्सर बात किया करते हैं राना साहब इन आवर शो। आपको लगता है कि यूएसए इजराइल को लगाम डालने में, जो बार बार सदर्न लेबनान के ऊपर अटैक हो रहा है, वो कह रहे हैं आईडीएफ हमने इधर उधर नहीं करनी है, वो लगाम डालने में कामयाब हो सकेगा या यूएसए लगाम डाल भी सकता है? पॉसिबल है? देखिए, यूएसए के लिए बिल्कुल पॉसिबल होगा, पॉसिबल है, क्योंकि इजराइल के अगर पीछे अमेरिका का हाथ ना हो या उसकी आशीर्वाद ना हो तो ईरान के साथ इजराइल जो है वो कितनी देर ठहर सकता है। तो इसलिए इजराइल की जितनी भी माइट है वो मुस्तार है अमेरिका से, वरना इजराइल की कोई पोजीशन नहीं है। वो तो जो उसके साथ अरब कंट्रीज़ हैं उनका भी मुकाबला नहीं कर सकती इजराइल की हुकूमत या इजराइल जो है। तो बल्कि शायद वो फ़लस्तीन की जो रियासत या स्टेट है या जो फ़लस्तीनियों का जज्बा है और जिस तरह से उन्होंने जो है वो कुर्बानियाँ दी हैं, तो उनको भी जो है वो फेस नहीं कर सकता इजराइल। ये सारी उसकी माइट जो है वो अमेरिका की वजह से है, वहीं से उसको असला मिलता है, वहीं से उसको सपोर्ट मिलती है। तो इसलिए अमेरिका से जो है वो इनहराफ उसकी इंस्ट्रक्शन से नहीं कर सकता। अगर कोई थोड़ा बहुत आपको महसूस हो रहा है कि वो कर रहा है, तो मेरा ख्याल है कि वो भी एक लचक है, एक डील है अमेरिका के उसको कहने और समझाने में। जिस दिन अमेरिका ने चाहा वो एक कदम आगे नहीं जा सकेगा। राइट। एक तो ऑब्वियसली सदर्न लेबनान वाली साइड पर हम लोग कंटिन्यूस अटैक्स देख ही रहे हैं राना साहब। ये पहले भी लेबनान का मसला शुरू के अंदर भी बड़ा प्रॉब्लमैटिक स्टार्ट हुआ था, जिसके ऊपर पाकिस्तान ने बड़ी क्लियर स्टेटमेंट दी थी कि लेबनान इज अ पार्ट ऑफ द सीज फायर, उस टाइम पे सीज फायर में। और दूसरा एक और चीज़ डिसाइड हुई थी कि अमेरिका और ईरान एक दूसरे के ऊपर किसी भी तरह की अननेसेसरी बयानबाजी नहीं करेंगे। वो बयानबाजी में नहीं ख़त्म हो रही राना साहब? ये दोनों साइड्स टेस्ट कर रही हैं वाटर्स या पेशेंस या फिर डोमेस्टिक अपनी ऑडियंस के लिए इतनी इंटरनेशनल लेवल की एक एमओयू को डेंजर में डाल रहे हैं? क्यों? देखें, बयानबाजी जो है वो तो ट्रंप साहब की नेचर में है, उसके मुतल्लिक़ तो कुछ नहीं कहा जा सकता। शायद वो बयानबाजी जो है वो इसी तरह से जारी रखें या इसे रोक ना सकें, क्योंकि फितरत जो है वो उसको ना रोका जा सकता है ना बदला जा सकता है। मेरा ख्याल है कि इस बारे में सही रवैया ये है कि ईरानियन को भी और बाकी वर्ल्ड को भी जो है इन बयानों को इतना ज़्यादा सीरियस नहीं लेना चाहिए, और ख़ास तौर पे ईरान की क़यादत को जो है वो इनको सीरियस बयानात को नहीं लेना चाहिए। अमली पेशरफ्त को देखना चाहिए कि जो इस हिस्से में हो रही है, जो कि बहुत बेहतर हुई है, और ख़ास तौर पे जो एमओयू साइन हुआ है इस्लामाबाद मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो वहाँ स्विट्ज़रलैंड में हुआ है साइन, तो उसकी जो शराइत हैं या उसके जो मंदरजात हैं उनको आप देखें, उसमें ईरान के लिए बहुत कुछ है और ईरान की उसे कामयाबी से ताबीर किया जा रहा है। तो ईरानियन क़यादत को, ईरान के अवाम को
ان چیزوں کے اوپر زیادہ نظر رکھنی چاہیے، بجائے اس کے کہ وہ یہ اس بات پہ جائیں کہ جی ٹرمپ صاحب نے آج صبح کیا فرمایا ہے اور شام کیا فرمایا ہے. ان کی صبح کی بات شام سے نہیں ملتی اور شام کی بات جو ہے وہ اگلے دن اس کا انحراف ہوتا ہے. باقی لبنان میں ظلم بند ہونا چاہیے. لبنان میں بالکل اسرائیل کے حملے، اسرائیل کا ظلم جو نہتے شہریوں کے اوپر کر رہا ہے اور وہاں پہ تباہی مچائی ہوئی ہے، وہ بالکل بند ہونا چاہیے. پوری دنیا کو اس کے اوپر جو ہے وہ متحد ہونا چاہیے کہ یہ ظلم بند ہو. ہاں، جو لبنان کا مسئلہ ہے وہاں پہ لبنان کی حکومت کا جو موقف ہے یا اس کی جو ریٹ یا ساورینٹی کا جو مسئلہ ہے، وہ وہاں پہ بیٹھ کے جو ہے وہ ان بٹوین جو ہے وہ حزب اللہ اور لبنان گورنمنٹ وہ اسے بالکل طے ہونا چاہیے. اور ایک ریاستی ڈسپلن اور جو ایک یعنی ہے وہاں پہ ڈسپلن کا یعنی جو اسٹیٹ یعنی رائٹ ہے وہاں پہ اسٹیٹ کا، اس کو ریسٹور ہونا چاہیے. اور اس کے مطابق جو ہے وہ وہاں پہ ایک ایسا معاہدہ ہونا چاہیے جس پہ حزب اللہ کے معاملات جو ہے وہ بھی طے ہوں، اور جو لبنان کی حکومت ہے، لبنان کی جو ریاست ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ایک ساورینٹی اور اس کو پورا جو ہے اختیار ملے. اس مسئلے کے اوپر وہاں پہ بیٹھ کے بالکل بات ہونی چاہیے، اس کو طے ہونا چاہیے. لیکن اسرائیل کا وہاں سے نکلنا اور وہاں پہ ظلم بند کرنا یہ بنیادی شرط ہے، اور اس میں بھی امریکہ کو بھی اور ایران کو بھی جو ہے اس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے. رائٹ. ایک اور چیز کے اوپر ابھی تھوڑا اختلاف سامنے آ رہا ہے، اب کون سی سائڈ درست ہے رانا صاحب ذرا وہ بتا دیجیے گا، کہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ ایران کے فروزن ایسٹ سے امریکہ سے گندم، سویابین اور اس طرح کی چیزیں سمیت چیزیں جو ہیں وہ ہم لوگوں نے طے کیا تھا کہ ان فروزن ایسٹ سے یہ خریدی جائیں گی. ایران کہہ رہا ہے ایسا کچھ نہیں تھا. میرا خیال ہے کہ اتنی باریکی میں نہیں جانا چاہیے، اور اس معاملے میں ان چیزوں کو جو ہے وہ تھوڑا ایک بہتر بیلنسڈ انداز سے جو ہے وہ لینا چاہیے. پہلی بات تو یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ صاحب کو تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے تھی، لیکن چلو انہوں نے کر دی ہے، تو جس طرح سے میں نے پہلے عرض کیا ہے تو اس بات کو اگنور کیا جائے. اور اگر کوئی بھی چیز جو ہے وہ ضرورت کی ہو ایران کی، اور وہ کہیں سے بھی ہو، امریکہ سے ہو یا کسی اور جگہ سے ہو، اس میں لینے میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ اتنی چھوٹی باتیں ہیں، اتنا بڑا مسئلہ حل ہونے جا رہا ہے، تو اس میں کیا فرق پڑے گا. اگر سویابین کی ضرورت ہے ایران کو، وہاں پہ اس کی ریکوائرمنٹ ہے، تو کوئی حرج نہیں ہے وہاں سے لینے میں، اور اگر نہیں ہے تو بالکل نہیں لینی چاہیے. انٹرسٹنگ. اب ذرا اپنی سیاست کی طرف آتے ہیں. رانا صاحب بڑے عرصے سے انٹرنیشنل سائٹ پر ذرا زیادہ ہلچل تھی، لیکن کچھ دن سے اپنی سیاست میں زیادہ ہلچل ہو گئی ہے. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے تابڑ توڑ قسم کے حملے کیے ہیں. وہ کہتے ہیں حکومت وقت اپنے اتحادیوں کو ان سے سیاست کرتے ہیں اور ان کو بے وقوف بناتے ہیں. یہ حکومت وقت واقعی میں اپنے اتحادیوں کو بے وقوف بنا رہی ہے رانا صاحب؟ نہیں، دیکھیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ میں نے ہی وہاں پہ بات کی تھی کہ ایم کیو ایم کا وفد جو ہے وہ پرائم منسٹر صاحب کو ملا ہے، اور ایم کیو ایم کے وفد کے ساتھ ہمارا ایک معاہدہ ہوا تھا پی ڈی ایم کی گورنمنٹ کی تشکیل سے پہلے، اور اس میں ہم نے جو ہے وہ آئین کے آرٹیکل 140A کے تحت بلدیاتی اداروں کو امپاور کرنے اور ان کو فائنینشیل اٹانومی یا امپاور کرنے کی جو ہے وہ بات کی تھی. تو اس کے اوپر پیپلز پارٹی کے بھی سائن تھے، ہمارے بھی سائن تھے، اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے بھی سائن تھے. تو اسی مطالبے کو جو ایم کیو ایم کے لوگ ہیں جب بھی ملتے ہیں تو اس کے اوپر وہ زور دیتے ہیں. تو میں نے یہ بات کی تھی، تو اس کا انہوں نے کہا کہ جی یہ تو آپ کو بیوقوف بنا رہے ہیں، یہ کبھی بھی نہیں کریں گے. بھئی ہم تو کرنے کو تیار ہیں، ہم تو اپنا وعدہ نبھانے کو تیار ہیں. ہم تو بلدیاتی اداروں کو امپاور کرنے اور فائنینشیل جو پروونشل فائنینشیل کمیشن ہے، بالکل ہم اس کے حق میں ہیں. پنجاب اسمبلی نے اس کے حق میں ریزولوشن پیش کی ہے، اور اس کے بغیر بلدیاتی اداروں کو یا فنڈز کی
جو ہے وہ انصاف پہ مبنی جسٹیفائڈ تقسیم کا کوئی تصور ہی نہیں کیا جا سکتا. جس فارمولے کے تحت 18ویں ترمیم کے تحت مرکز سے صوبوں کو فنڈ جاتے ہیں, اسی جو ہے وہ فارمولے کے تحت وہ ڈسٹرکٹ لیول, تحصیل لیول, بلکہ یونین کونسل لیول تک جو ہے وہ جانے چاہیے. اگر یہ نہیں جاتے تو کیا بلدیاتی اداروں کی امپاورمنٹ ہوگی؟ بات تو فائنانس کی ہے, ترقیاتی بجٹ کی ہے. تو اب وہ مرکز سے وفاق سے چلے جاتے ہیں صوبوں میں, صوبوں پہ جا کے وہاں پہ جو ہے وہ رک جاتے ہیں. وہاں پہ چیف منسٹر صاحب اور صوبائی حکومت جو ہے وہ ان کو جہاں چاہتی ہے خرچ کرتی ہے, اور جہاں نہیں چاہتی وہاں پہ نہیں کرتی. تو اصل معاملہ تو یہ تھا. اس کے اوپر پی ایم ایل این بالکل تیار ہے, ہم اس کے اوپر جو ہے وہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ لانے کو تیار ہے. اگر پیپلز پارٹی تیار ہوئی تو وہ ہو جائے گی. ووٹنگ پوری نہیں ہوتی نارانا صاحب. آپ کو یاد ہے بلاول بھٹو زرداری صاحب نے بھی ریسنٹلی کہا تھا کہ میری اجازت اور میرے ووٹ کے بغیر تو آپ کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں. سو آئی تھنک وہ والی چیز ابھی بھی سٹینڈ کرتی ہے پیپلز پارٹی کی طرف سے. سو اگر تو پیپلز پارٹی نے سائن کیا تھا تو اب وہ سائڈ پر کیوں ہو رہے ہیں؟ کوئی بیچ میں کوئی ایسا کوئی ہرڈل آ گیا؟ نہیں تو پھر بات یہ ہے کہ پھر اس میں ہم کہاں پہ کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں, یا ہم کہاں کے پہ کسی کو لالی پاپ دے رہے ہیں. ہم تو اس وعدے کو بھی پورا کرنے کو تیار ہیں, اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ پروونشل فائنانس کمیشن ہونا چاہیے, اور فنڈز کی تقسیم جو ہے وہ بھاگ سے صوبوں سے بھی نیچے جانی چاہیے. دھوکہ دے رہی ہے پھر پیپلز پارٹی جو ہے, جو ہماری اس بارے میں جو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ پیپلز پارٹی اس طرح کی کسی ترمیم کے اوپر تیار نہیں ہے. لیکن کیونکہ بلاول صاحب نے یہ بات کی ہے تو ہم کسی دن ایم کیو ایم کے دوستوں کو, یا ایک کمیٹی وزیر اعظم نے تشکیل دی ہے, تو ہم کسی دن ان کی خدمت میں حاضر ہوں گے اور اس بارے میں ان سے کلیئرٹی حاصل کریں گے. اگر وہ چاہیں تو یہ امینڈمنٹ ہو سکتی ہے, اگر وہ نہ چاہیں تو نہیں ہو سکتی, کیونکہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کا وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کا یہ دو ٹوک فیصلہ ہے کہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ جو ہے وہ کولیشن پارٹنرز کے درمیان اتفاق رائے سے ہوگی, ود کنسنسس ہوگی. یک طرفہ ہو بھی نہیں سکتی اور ہوگی بھی نہیں, اس کے لیے ہم کوشش بھی نہیں کریں گے. تو یہ کلیئرٹی جو ہے یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب سے, وہ ہمارے کولیشن لیڈر ہیں, ان سے کسی روز جو ہے وہ ہم لیں گے. اگر انہوں نے یہ کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ امینڈمنٹ لے آئیں تو ہم ووٹ دیں گے, تو آ جائے گی یہ امینڈمنٹ. لیکن صاحب آپ نے فرمایا نا کہ انہوں نے سائن کیا تھا اس بات پہ, آرٹیکل 140A کی امینڈمنٹ پہ. یا ڈاکٹر فاروق ستار صاحب میرے اپنے شو کے اندر یہاں اسٹوڈیو میں بیٹھے ہوئے بتا کر گئے تھے کہ ہم سے یہ وعدہ کیا گیا تھا کہ جب 20ویں آئینی ترمیم میں 140A کو امینڈ کیا جائے گا, پھر 27ویں آئینی ترمیم اس پہ آئے گی, اب 28ویں کی بات آ گئی ہے. سو اگر تو پیپلز پارٹی نے سائن کیا تھا تو وہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ آپ دھوکہ دیتے ہیں, بے وقوف بناتے ہیں, تو کیا آپ لوگوں کی طرف سے یہ اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پیپلز پارٹی دھوکہ دے رہی ہے اور بے وقوف بنا رہی ہے؟ دیکھیں, میں یہ الفاظ ان کے لیے استعمال نہیں کروں گا, لیکن میں اس کو کیٹیگوریکلی جو ہے وہ کلیئر کر رہا ہوں کہ یہ وعدہ ہوا تھا. بالکل جس طرح سے میرے ساتھ اور بھی بہت سارے لوگ ہیں, آپ ان سے بھی پوچھ سکتے ہیں کہ جب پی ڈی ایم نے عدم اعتماد کیا تھا اس وقت کی پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کے خلاف, تو اس میں ایم کیو ایم کی حمایت حاصل کرنے کے لیے یہ وعدہ ان سے کیا تھا. اوکے اچھا, یہاں آپ کیونکہ بہت سارے ساتھیوں کی بات کر رہے ہیں تو میں ذرا خواجہ آصف صاحب کی بات کرتی ہوں. خواجہ آصف صاحب کہہ رہے ہیں اگر پیپلز پارٹی کی وہاں کی حکومت سرنڈر کر چکی ہوئی اور باہر سے لوگ وہاں جا کر بات چیت کریں, میرا خیال ہے کہ پیپلز پارٹی کی حکومت کولیپس کر چکی ہے, پھر سکور جو ہے وہ ریسکیو کرنے جائیں گے ہم. یہ کہاں پہ ریسکیو کرنے جائیں گے؟ یہ اے جے کے کی بات کی ہے انہوں نے, آزاد جموں کشمیر کی, کہ آپ کے اتحادیوں کی گورنمنٹ, اب جی بی میں بھی وہ گورنمنٹ فارم کر رہے ہیں, اے جے کے اندر بھی ان کی گورنمنٹ ہے بیفور آف کورس الیکشنز آف 27 جولائی. نہیں, خواجہ صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ جو بات چل رہی تھی کہ جی مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ ثالثی کریں, جو لوگ وہاں پہ احتجاج کر رہے ہیں, دھرنا دے کے بیٹھے ہیں راولہ کوٹ میں,
یا کوئی اور لوگ بات کرنے کی بات کر رہے تھے، تو ان کا یہ کہنا ہے کہ جو آزاد کشمیر میں حکومت ہے تو سب سے پہلے تو اسے بات کرنی چاہیے. لیکن وہ بات آزاد کشمیر کی حکومت نے کی ہے، فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے. ہم سب مل کے وہاں پہ پیپلز پارٹی اور PMLN کے وفد نے جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے ساتھ جو ہے وہ بات چیت کی ہے، ان کے ساتھ مذاکرات کیے، ان کے تمام مطالبات تسلیم کیے ہیں. ان کا یہ مطالبہ بھی جو سیٹوں کی بنیاد پہ تھا، سیٹوں کے ختم کرنے، اس کو بھی ہم نے کہا کہ بھئی یہ کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ ہونی ہے، یہ اسمبلی کا اختیار ہے، الیکشن ہونے جا رہے ہیں. ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ جو فریش مینڈیٹ کے ساتھ جو اسمبلی منتخب ہو کے آئے گی وہاں پہ یہ معاملہ پیش کر دیا جائے گا. باقی آگے اختیار تو لیجسلیٹو اسمبلی کا ہے، وہ اگر امینڈ کرنا چاہے تو کرے، تبدیل کرنا چاہے یا کوئی چینج لانا چاہے وہ کرے. لیکن ایک دھرنے کی بنیاد کے اوپر یا گراؤ جلاؤ کی بنیاد کے اوپر نہ قانون بن سکتے ہیں، نہ آئین امینڈ ہو سکتا ہے. اور اگر یہ رواج ڈالا گیا تو پھر تو روز ہی کوئی نہ کوئی جتھا جو آ جایا کرے گا اور کہے گا کہ جی اب اس قانون کو منسوخ کر دو اور آئین میں یہ ترمیم کر دو. یہ باتیں ساری ان کے ساتھ وزیر اعظم آزاد کشمیر نے ہمارے ساتھ بیٹھ کے کی. وزیر اعظم آزاد کشمیر تھے، پیپلز پارٹی کے لوگوں نے کی. اشرف صاحب تھے آپ کے ساتھ، قائرہ صاحب تھے آپ کے ساتھ، تو یہ تو پیپلز پارٹی اور PMLN کی مشترکہ کمیٹی تھی نا. فیصل راٹھور صاحب ساتھ بیٹھے تھے. ایبسلیوٹلی. تو یہ جو خواجہ صاحب ابھی تنقید کر رہے ہیں آزاد جموں کشمیر کی حکومت پہ، کیا یہ بدلے میں کر رہے ہیں جو پیپلز پارٹی PMLN پہ تنقید کر رہی ہے، یا اس کی کوئی اور وجہ ہے؟ وہ نہیں، میرا خیال ہے کہ خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ مذاکرات، یہ ثالثی، یہ بات ان لوگوں سے جو راولہ کوٹ پہ بیٹھے ہیں آزاد کشمیر کی حکومت کو کرنی چاہیے. وہ ان کا کہنا یہ ہے، اور یہ کوئی غلط بات نہیں ہے، درست بات ہے کہ اگر مزید بھی کوئی بات ہونی ہے، پہلی تو یہ بات ہے کہ یہ مذاکرات بات ہو چکی ہے، بار بار ہوئی ہے، اور ان کا رویہ جو ہے بڑا ہٹ دھرمی پہ اور بڑا جو ہے وہ یک طرفہ تھا. لیکن اگر پھر بھی ہونی ہے تو اس میں بھی جو ہے وہ آزاد کشمیر کی حکومت کو جو ہے وہ پریسیڈنس لینی چاہیے. لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں نا کہ وہ اپنا کردار ادا کر چکے ہیں رانا صاحب، اور پھر جو آڈیو لیک سامنے آئی ہیں تو آزاد اس میں دوبارہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. مجھے نہیں معلوم کہ انہوں نے جو خط لکھا تھا مولانا فضل الرحمان صاحب کو، مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود کہا کہ میں نے ان کو یہ کہا کہ میں صلح یا ثالثی میں تب پڑھوں گا جب آپ اس کو کال آف کریں گے. تو انہوں نے میری انفارمیشن کے مطابق ابھی تک کال آف ہی نہیں کیا. وہ کال آف کریں تو پھر ہی بات آگے بڑھے گی نا. وہ اپنا وہاں پہ جو دھرنا دے کے بیٹھے ہیں جو لوگ، انہیں چاہیے کہ جو انہوں نے وعدہ کیا ہے یا جو انہوں نے خط لکھا ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کو، اور فضل الرحمان صاحب نے جواب میں ان سے جو مطالبہ کیا اس کو وہ تسلیم کریں. اس کے بعد پھر مولانا فضل الرحمان یا آزاد کشمیر کی حکومت جو ہے وہ بات کر سکتے ہیں. سرحان صاحب، 27 جولائی کے انتخابات آزاد جموں کشمیر میں، اس سے پہلے کیا حالات آپ دیکھ رہے ہیں؟ پولیٹیکلی کس سائیڈ پہ جائے گا یہ جو دھرنا، یہ جو احتجاج ہے، یہ سائیڈ پہ ختم ہو جائے گا، کوئی بات بن جائے گی، یا انتخابات کے اندر نہیں دیر از نو دھرنا ان آزاد کشمیر. آزاد کشمیر 10 ڈسٹرکٹ ہے، کسی جگہ پہ کوئی دھرنا نہیں ہے، کسی جگہ پہ کوئی رکاوٹ نہیں ہے. لوگوں نے اوور ویلمنگ میجورٹی کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ یہ فرسٹ ٹائم اس الیکشن میں اتنے لوگوں نے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ہیں. محرم الحرام کی وجہ سے یا محرم کے تقدس کی وجہ سے جو ہے وہ پولیٹیکل ایکٹیویٹی جو ہے وہ آج تک شروع نہیں ہوئی. وہ کل سے وہ ایکٹیویٹی جو ہے وہ شروع ہوں گی، اور آپ دیکھیں گے کہ بڑا بھرپور الیکشن ہوگا. ہاں، ایک جگہ پہ پرابلم ہے راولہ کوٹ میں، لیکن وہاں پہ بھی لوگوں نے نامینیشن پیپرز فائل کیے ہیں. پولیٹیکل ایکٹیویٹیز وہاں پہ بھی ہوگی اور وہاں پہ بھی لوگ الیکشن میں حصہ لیں گے. سو یہ احتجاج کے لیے بیٹھے ہوئے راولہ کوٹ کے اندر، یہ آپ لگتا ہے اس ٹائم تک آپ لوگ سالو کر پائیں گے اس کو، یا آزاد جموں کشمیر کی حکومت سالو کر پائے گی؟ دیکھیں، آلموسٹ 50 لاکھ کی آبادی ہے آزاد کشمیر کی. اگر وہاں پہ 1500 بندہ بیٹھا ہے، یا کسی وقت جب لیڈرز وغیرہ جاتے ہیں تو اس کی تعداد بڑھ جاتی ہے، تو پھر ان کے مطالبے پہ کیا
ایک آئینی ذمہ داری جو ہے وہ حکومت پورا نہ کرے. الیکشن تو ہونے چاہیے. اچھا رانا صاحب، ایک اور چیز گردش کر رہی ہے اور وہ سہیل وڑائچ صاحب کے آرٹیکل کے بعد گردش کرنا شروع ہوئی ہے کہ ایک پیج کچھ متزلزل ہو رہا ہے. ابھی تو ایک ایران والی ایک بڑی امپورٹنٹ قسم کی اچیومنٹ ملی ہے حکومت کو بھی، اور آبویسلی اسٹیبلشمنٹ، فیلڈ مارشل اور شہباز شریف صاحب دونوں کا نام بار بار ٹرمپ بھی لے رہے ہیں، ایران بھی لے رہے ہیں. تو واقعی میں کیا حکومت اس ٹائم پر کسی طریقے سے یہ پریشر فیل کر رہی ہے کہ آنے والے دنوں کے اندر اگر معیشت کے اوپر کام نہ کیا گیا، کابینہ کے کچھ ممبران ہیں ان پہ کام نہ کیا گیا، تو یہ ایک پیج متزلزل ہو سکتا ہے؟ دیکھیں جی، کابینہ کے کچھ ممبران سے اگر کام نہیں کیا گیا یا کوئی جو ہے وہ کسی کی کارکردگی ٹھیک نہیں ہے، تو وزیر اعظم کا آلویز یہ پروگیٹو ہے، اختیار ہے کہ وہ اس کو جو ہے وہ چینج کر دیں یا اس کی جگہ پہ کوئی بہتر جو ہے وہ آدمی کا تقرر کر دیں. یہ تو ہو سکتا ہے، اور کارکردگی کا جائزہ جو ہے وہ وزیر اعظم لیتے رہتے ہیں، لیکن فی الحال اس بارے میں بھی کوئی چیز زیر غور نہیں ہے، لیکن یہ ہو سکتی ہے. کوئی کابینہ کی رد و بدل نہیں ہونی ابھی تک رانا صاحب؟ کنفرمیشن دے دیجیے. جی ابھی تک اس بارے میں کوئی نتھنگ از انڈر کنسیڈریشن. اوکے. لیکن اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم کا اختیار نہیں ہے. وزیر اعظم ہیز پاور، اٹس ہز ڈسکریشن. تو اس کے علاوہ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ جو عسکری اور سیاسی قیادت کے درمیان جو انڈرسٹینڈنگ ہے، جو معاملات کو ملک کو آگے لے کے جانے کی جو کمٹمنٹ ہے، اس میں کوئی فرق ہے تو قطعاً یہ غلط ہے. اس قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہے. اور نہ ہی ہوگا بھی نہیں، یہ بھی میں کہہ دوں. 5 سال مکمل ہوں گے حکومت کے. سہیل وڑائچ صاحب نے جو ہے وہ اپنے طور پہ انہوں نے یہ خود کہا ہے کہ یہ کوئی خبر نہیں ہے، یہ میرا انالیسز ہے. انالیسز سے مراد یہ ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایسا ہو تو ایسا ہو سکتا ہے. یہ نہیں ہوگا، اور موجودہ حکومت جو ہے وہ اپنی مدت پوری کرے گی، اور انشاءاللہ میاں شہباز شریف صاحب بطور وزیر اعظم اپنا ٹرن پورا کریں گے. پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو 5 سال مکمل کریں گے رانا صاحب؟ جی اگر وہ اپنا ٹینیور مکمل کرتے ہیں تو وہ پہلے وزیر اعظم ہوں گے جو 5 سال مکمل کریں گے. تو آپ ایسا ہوتا ہوا دیکھ رہے ہیں؟ جی انشاءاللہ تعالی یہ ہوگا، اور اس کے بعد الیکشن ہوں گے، اور انشاءاللہ تعالی الیکشن میں جو انہوں نے خدمت کی ہے ملک کی، قوم کی، انٹرنل بھی اور انٹرنیشنل لیول پہ بھی، اس کی بنیاد کے اوپر ہم الیکشن میں جائیں گے، اور عوام جو فیصلہ کریں گے وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو ایکسیپٹ کریں گے. رائٹ. ران صاحب، تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ می ان دی پروگرام. اسی کے ساتھ طرف جائیں گے، بریک کے بعد شو کو کنٹینیو کریں گے. سی یو آفٹر دی بریک. ویلکم بیک آفٹر بریک. ایران اور یو ایس اے کے اندر ڈیولپمنٹس ابھی بھی ہو رہی ہیں. ایم او یو سائن ہونے کا مطلب بالکل یہ نہیں ہے کہ معاملات رفع دفع ہو گئے ہیں. اب ٹیکنیکل ٹیمز نے باقی نیٹی گریٹیز کی طرف جو ہے وہ دھیان دینا ہے. بٹ ایٹ دا سیم ٹائم یو ایس اے نے یہ بھی ڈیسائیڈ کیا ہے کہ وہ ڈائریکٹ آئی آر جی سی سے بھی کانٹیکٹ کریں گے. انٹرسٹنگلی جو جی سی سی کے ممالک سے ملاقات ہوئی مارکو روبیو کی، اور ریجن کی کلیکٹیو سیکیورٹی کی بات ہوئی، اس کے اوپر اسماعیل بقائی جو فورن منسٹری آف ایران کے اسپوکس پرسن ہیں، انہوں نے بہت انٹرسٹنگ بات کی ہے، کیونکہ ایران کی ملٹری کے حوالے سے بہت خدشات کا اظہار کیا گیا ہے اس ملاقات کے اندر. وہ کہتے ہیں اٹ مسٹ بی کلیئر ٹو آل دیٹ ایرانز ملٹری کیپیبلٹیز آر دی گارنٹر آف دی انہیرنٹ رائٹ آف دی ایرانین نیشن ٹو لیجٹمیٹ سیلف ڈیفense against aggression and crime while simultaneously ensuring peace and stability in the region. The national security and dignity of the country cannot be bargained or made conditional, just as the inherent right to legitimate self-defense can never be a subject of negotiation. Its instruments cannot be a subject for compromise with any party.
اب یہ صورتحال ہے کیونکہ ایران کی ملٹری کے حوالے سے بھی بڑے خدشات کا اظہار کیا گیا تھا. میرے ساتھ جو مہمانان موجود ہیں میں ان کا تعارف کرواتی ہوں. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, سابق مستقل مندوب رہ چکے ہیں یونائیٹڈ نیشنز کے اندر پاکستان کے. تھینک یو ویری مچ ایمبیسڈر صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. میرے ساتھ کوموڈور ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب موجود ہیں, ویری سیزنڈ ڈیفینس اینالسٹ ہمسیلف ایز ویل. تھینک یو ویری مچ چشتی صاحب فار جوائننگ می ان دی پروگرام. چشتی صاحب لیٹس اسٹارٹ فرام یو. ایک تو بیلسٹک میزائل کا رونا, اس سے پہلے رو رہا تھا اسرائیل, and that was the point جو کہ ایران کو بچا پایا اس ساری صورتحال کے اندر. نیوکلیئر ویپنز کے اوپر تو ویسے ہی کہہ رہے تھے کہ ہمیں نیوکلیئر آرمامنٹ چاہیے ہی نہیں, بٹ اب ایران کی ملٹری کے اوپر یہ جو ایک کائنڈ آف کرٹیسزم ہو رہا ہے, یہ تو رائٹ ٹو سیلف ڈیفینس میں نہیں آتا. کوئی بھی ساورن اسٹیٹ اپنی ملٹری رکھ سکتا ہے, سو یہاں کوئی مڈل گراؤنڈ نہیں آ سکتا, اسپیشلی ہمارے وہ مسلمان بھائی جو کہ جی سی سی کنٹریز کے اندر ہیں, اور ہمارا ایران بھی مسلمان بھائی ہے. سو یہاں بھی پاکستان کو تو نہیں آنا پڑے گا مڈل گراؤنڈ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے. جی بہت شکریہ نیکا صاحبہ, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے باقی اس میں مڈل گراؤنڈ کی شاید ضرورت نہیں ہے, لاجیکلی, لیگلی, ایتھیکلی. مسئلہ یہ ہے کہ جو امریکہ اور اسرائیل کے درمیان میرا ماننا یہ ہے کہ جو سب سے زیادہ ڈائیورجنٹ تھی بیفور دا وار اور آفٹر دا ریزلٹ آف دا وار, وہ یہی ہے. امریکہ کے صدر نے بھی اور امریکہ نے بھی تھرو آؤٹ چاہا کہ نیوکلیئر جو انرچ مٹیریل ہے وہ ان کا فوکس ہے, ان کو ہر صورت میں وہ چاہیے, وہ ایک وار ٹرافی تھی ان کے لیے. اسرائیل کے لیے وار ٹرافی یہ نہیں تھی, اور میں اکثر کہتا ہوں کہ اس کے لیے بیلسٹک کروز اور ہائپرسونک میزائلز وار ٹرافی ہیں. کیونکہ میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں, معذرت اگر میں نے پہلے بات کی ہو, تو دیکھیے نیوکلیئر جو بام ہوتا ہے اگر بنا بھی لے کوئی ملک تو وہ اس کا جب تک کوئی فائدہ نہیں جب تک وہ ڈیلیورنس میکنزم نہ اس کے پاس ہو. بام وہی جو دھماکہ کرتا ہے وہ ایک دھماکہ ہی اس نے اپنے ملک میں کرنا ہوتا ہے, اس کے بعد اس نے کہیں اور دھماکہ کرنے کے لیے وہ لیا ہوتا ہے. اس کے لیے ڈیلیورنس میکنزم ضروری ہے, اور وہ بہت ایکوریٹ ہونا چاہیے, ڈسیپٹیو ہونا چاہیے, اور جیسے میں نے کہا کہ اس کے اینٹی جیمنگ اور بہت ساری اس کے اندر فیسلٹیز ہونی چاہیے. اسرائیل کا نمبر 1 کنسرن کبھی بھی نیوکلیئر نہیں رہا پروگرام, اس کا رہا ہے کہ اگر بیلسٹک کروز اور ہائپرسونک نہیں ہوں گے ایران کے پاس تو ڈیلیورنس میکنزم نہیں ہوگا, تو وہ وہاں اسرائیل تک وہ ٹارگٹ نہیں کر سکتا. تو یہ ایک سب سے بڑی ڈائیورجنٹ تھی. اسی لیے دنیا میں آپ نے دیکھا کہ کسی اور دنیا کے ملک پر میزائلز کے اوپر کرٹیسائز نہیں ہوتا, ٹارگٹنگ نہیں ہوتی, نمبر 1 وہ پرائرٹی نہیں ہوتا جو ایران کا ہے, اور وہ سب کے سب زائنسٹ لابی نے پروپیگیٹ کیا ہے, اس کو ایز اے فرسٹ تھریٹ کیا جاتا ہے. اور سب سے زیادہ ایک بہت امپورٹنٹ بات میں ضرور کر کے پھر میں کلوز کروں گا, ایران کو ہمیشہ اسرائیل نے کہا ہے کہ یہ ارریشنل ہے اور یہ سوئسائڈل ایک اسٹیٹ ہے. جو بھی کوئی سوسائٹی یا ملک خاص طور پر یا گورنمنٹ اگر ارریشنل ہو جائے اور سوئسائڈل ہو جائے, اگر کوئی دنیا کو منوا لیا جائے, اس کا مطلب ہے کہ اس کے اگینسٹ ڈپلومیسی اور ڈیٹرنس فیل ہو جاتی ہے. اس کا مطلب ہے کیونکہ وہ سوئسائڈل ہے, وہ تو اس کے لیے ایک ہی سولوشن جو کہ اسرائیل کے پوائنٹ آف ویو سے ہے وہ یہ ہے کہ ایلیمنیشن, پری ایمپشن, اس سے پہلے کہ وہ مجھے مارے اس کو مار دیا جائے. یہ اس نے اتنے 25-30 سالوں سے نتن یاہو نے پروپیگیٹ کیا تھا ہر آنے والے صدر کو. جان کیری کا کل میں ایک انٹرویو پڑھ رہا تھا, اس میں انہوں نے کہا کہ ہمیں 12 سال لگے رہے وہ اسرائیلی پرائم منسٹر کے حملہ کرو, میں نہیں مانا. تو یہ اسرائیل نے بہت افیکٹولی کیمپین چلائے رکھی ہے کہ یہ سوئسائڈل ہے ملک اور یہ ارریشنل ہے. اور میں نے بتایا کہ اس کا صرف سولوشن وہ یہی کہتے تھے, اس کو صرف پری ایمپٹ کرو, اور پری ایمپٹ کا کل بیفور اٹ کلز یو, اس پہ انہوں نے اس فلسفے پہ چلایا تھرو آؤٹ. تو اب آپ نے دیکھا کہ بیلسٹک کروز میزائل کا بھی فوکس اسی لیے ہو رہا ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ یہ نیگوسیشن سے حل ہو جائے گا, بیکاز دنیا میں کہیں بھی ایسا قانون نہیں ہے. آخری جملہ یہ ہے کہ اسرائیل کو سب سے زیادہ تھریٹ یہ ہے کیونکہ جون 2025 سے لے کے 2026 تک اس نے بہت امپروو کیا ایران نے اپنی ایکوریسی میزائلز کی, جس کا مطلب یہ ہے کہ اب صرف آپ نے وار ہیڈ چینج کرنا ہے, کنونشنل کی بجائے ان کنونشنل لگائیں, اینڈ the threat is manifold. رائٹ. کوئی بھی ملک سوسائڈل ہوگا اپنی بقا کے لیے چشتی صاحب, بٹ ایٹ لیسٹ وہ جینوسائڈل نہیں ہے جس طریقے سے اسرائیل ہے, تو دوسروں کو بھی لپیٹ لیتے ہیں. لیکن ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب, ابھی تو ایم او یو سائن ہوا تھا, اور ایم او یو سائن ہونے کے بعد ٹیکنیکل ٹیمز نے ملاقاتیں کرنی تھی, بات چیت کرنی تھی اینڈ آل دیٹ, لیکن ابھی سے بہت سارے ایشوز ابھرنا اسٹارٹ ہو گئے ہیں. ایران کے فروزن ایسٹس, اور فروزن ایسٹ سے کیا خریدنا ہے. یو ایس اے کے مطابق یو ایس اے سے ویٹ, سویا بین, وہ کارن اینڈ ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا خریدنا ہے. ایران کے مطابق ایسا کچھ نہیں ہے. یو ایس اے کے مطابق اسٹریٹ آف ہارموز فوری طور پر کھل جائے گا. ایران کے مطابق سرٹن روٹس ہوں گے. سو ابھی بھی بہت سارا ابہام ہے. کیا یہ 60 دن جو ہیں اس کے اندر چیزیں طے ہو پائیں گی, کنسیڈرنگ کہ 47 ایئرس کا گیپ تھا دونوں ممالک میں؟
دیکھیں مسئلے بہت ہیں جیسے آپ نے ذکر کیا. میری نظر میں یہ 7 دن میں تو نہیں حل ہو سکتے ہیں. اب اس کو یعنی سٹیپ بائی سٹیپ ان مسئلوں کو حل کرنا ہوگا. پہلی چیز تو یہی ہے کہ یہ دیکھیں کہ ہرمز پہ کیا ہوگا. ہرمز پہ 60 دن کے لیے تو یہ کہہ دیا کہ جی آپ ٹول فری وہاں سے پیسج ہوگا. اب ایرانی وہ کہتے ہیں کہ جی ہمارے ساتھ کوآرڈینیشن کریں اور کوآرڈینیشن کے تحت ہی جائے گا. تو یہ چھوٹے مسئلے ہیں, ٹیکنیکل ہوں گے, پر اس کو بھی حل کرنا ہوگا. اس پہ کوئی انڈرسٹینڈنگ ہونی ہوگی جو ہرمز سے جو بھی ٹریفک جا رہی ہے. دوسری طرف یہ اسرائیل کی کوششیں جاری رہیں گی میری نظر میں. لیبنان میں کچھ نہ کچھ وہ شوشہ شروع کرتے رہیں گے اور اس معاہدے کو توڑنے کے لیے. پر میرے خیال میں امریکہ میں اور ٹرمپ صاحب کی ایک سمجھ اب آ گئی ہے کہ اسرائیل از دی انسٹیگیٹر, اور اس کو انہوں نے تھامنے کی پوری کوشش کی ہے اور وہ کرتے رہیں گے. تو میرے خیال میں اس کو بھی وہاں سے روک سکیں گے لیبنان میں. پر یہ ورکنگ گروپس جو ہیں ان کے سامنے بھی بہت سارے مسئلے ہیں. جو جوہری پروگرام ہے اس میں بہت سارے پہلو ہیں. ایران کی رائٹ آف انریچمنٹ جو NPT کے تحت ان کے پاس ہے, وہ اگر وہ روکنا چاہیں تو اس کو کس طرح سے والنٹریلی روکیں گے, کیسے انریچمنٹ کو روکیں گے. پھر جو مٹیریل پڑا ہوا ہے ان کے پاس اس کی کیا ہوگی. اب کہنے تو یہی کہہ رہے ہیں لوگ کہ اس کو ڈی بلینڈ کیا جائے گا اور ڈاؤن بلینڈ کیا جائے گا, اس کی انریچمنٹ لیول کرے. تو یہ اس کے اوپر بھی کافی سارے ٹیکنیکل مسئلے بھی ہوں گے, ان کو سالو کرنا ہوگا. انسپیکشنز ہوں گی, کیسے ہوگا, ایران مانے گا انسپیکشنز, کب مانے گا اور اس کی اسکوپ کیا ہوگی, یہ سب چیزیں ریزالو کرنی ہیں. اسی طرح سے جو ایران کی ایسٹس ہیں, اب ایسٹس کے بارے میں میرے خیال میں 3 چیزیں ہیں جس کو کنفیوز کیا جا رہا ہے. پہلی چیز تو جو ایران کی تیل کی تجارت ہے ان کو ابھی اجازت ہو گئی ہے, مل گئی, وہ ویورز دے دی ہیں US ٹریجری نے ایران کی آئل ٹریڈ کے لیے, تو وہ تو جائز ہو جائے گا. دوسرا جو ان کے جو سینکشن جو ایسٹس ہیں, فروزن ایسٹس ہیں, وہ امریکہ کہتا ہے میں نہیں چھوڑوں گا اس انٹل دی نیوکلیئر ایگریمنٹ. پر میرے خیال میں انہوں نے قطریز کو, سعودیز کو کچھ کہہ دیا ہے کہ جو کچھ تھوڑا بہت پیسہ $6-7 بلین کا میرے خیال میں وہ پہنچ جائے گا ایران کے پاس. اب اس کو کیسے استعمال کیا جائے گا, امریکہ کہتا ہے ہم سے یہ لیں گے سب چیزیں وغیرہ وغیرہ, ہیومینیٹیرین ہی ہوگا. یہ میرے خیال میں یہ کنڈیشنز ان کی نظر میں, ان کے دماغ میں ہوگی, پر ایران کے پاس پورا اختیار ہوگا, جو کچھ وہ لینا چاہے وہ لے گا اس طرح سے. اور تیسرا پہلو جو $300 بلین کا فنڈ بنا رہے ہیں, وہ بات کی بات ہوگی. اس پہ پھر دیکھا جائے گا کون دے گا پیسہ, کیسے استعمال ہوگا, انویسٹمنٹ کیسی ہوگی, کیا نہیں ہوگی, وہ بات کی بات ہوگی. رائٹ چشتی صاحب, کیونکہ اسپوائلر اسرائیل کی بات ہو رہی ہے, سو ون تھنگ کمز ٹو مائنڈ. گریٹر اسرائیل کا میپ لگائے ہوئے اپنی وردی کے اوپر اسرائیل یہ اپنا ہیجمونک ڈیزائر چھوڑنے تو نہیں والا ہے, اور اگر وہ چھوڑنے نہیں والا اور ان کی طرف سے یہ سٹیٹمنٹ آ جاتی ہے کہ we're not going to leave southern Lebanon, ہم تو جو جنوبی لیبنن ہے اس کے اندر ٹکے بیٹھے رہیں گے, IDF بھی ادھر ہی رہے گی, پھر سیریا کی گولم ہائٹس تک وہ پہنچ جاتے ہیں, غزہ اور ویسٹ بینک کے اندر وہ ان کی حرکات ہمارے سامنے ہیں. بارہا جب بھی ایران کے ساتھ دونوں سالوں کے اندر دونوں جنگیں شروع ہوئی ہیں وہ اسرائیل کی وجہ سے سٹارٹ ہوئی ہیں. تو یہ ہیجمونک ڈیزائر اسرائیل کی کرب کرنا USA کے لیے کتنا پاسبل ہوگا اور پلازیبل ہوگا؟ دیکھیے اس وقت تو دنیا یہ نہیں دیکھی گی کہ پلازیبل ہے کہ نہیں ہے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو اپنی کریڈیبلٹی ہے وہ بہت سیریسلی داؤ پر لگی ہوئی ہے. اس جو MOU ہے اس کی یا آنے والا جو ایگریمنٹ اگر پاسبل ہو سکا تو یہ ساری کی ساری پریزیڈنٹ ٹرمپ کی کریڈیبلٹی اس لیے ڈیپینڈنٹ ہے کہ دیکھیے پہلے جب جنگ ہوئی تو ہم نے سب نے سنا اور کچھ نے مانا اور کچھ میجورٹی نے نہیں مانا کہ یہ جنگ میں دھکیلا گیا تھا اور ہمیں پتا تھا کہ وہ حملہ کرنے والا ہے. وہاں تک تو چلیں ہم دنیا میں موو آن کر لیا ہے.
لیکن اب پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بائی چوائس کیا ہے, خود ولنگ دستخط کیا ہے, کوئی ان کو مجبور نہیں کر سکتا تھا. تو اب اگر وہ اپنے دستخط کی پاسداری نہیں کر پائیں گے, جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نتنیاہو کو نہیں رین ان کر سکیں گے, تو پھر ساری دنیا یہ مجبور ہو جائے گی ایران کا بیانیہ یا نیریٹو پر بلیو کرنے کے لیے کہ یہ ساری ٹریگر بھی اسرائیل کی گئی تھی, مینیفیسٹیشن ایگزیکیوٹ بھی کی گئی, اور انہی کی ٹرمز پر کیونکہ جنگ نہیں کلوز ہوئی تو اس لیے اسرائیل کنٹرول میں نہیں ہے. دیکھیے اسرائیل کی اس وقت پرائرٹی یہی ہے, یہ ایران کے لیے اسرائیل جو اور ان کے جو کانفلکٹ ہے وہ اسرائیل کے لیے اور خاص طور پر نتنیاہو کے لیے اس وقت ایگزسٹیشنل تھریٹ ہے. یعنی اگر یہ کنٹینیو نہ رہی تو پھر مجھے لگتا ہے کہ پرائم منسٹر نتنیاہو کنٹینیو نہیں رہیں گے. وجہ کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ جنگ لگی رہے. ایک تو وہ ٹائم بائی کریں گے لوگوں کو بتانے کے لیے کہ میں ابھی تک کیمپین چلا رہا ہوں, میں نے بند نہیں کی. دوسری, ان کا الیکشن پوسٹ پون پاسبلی ہو جائے گا اگر ملک میں جنگ میں رہا. وہ ایکسٹینڈ ہونے کا مطلب یہی ہے کہ وہ ایک اور ملٹری آبجیکٹو ڈرا کر پائیں گے, اور پھر اگر وہ ایکسٹینڈ ہوتا ہے ان کے مقدموں سے جان بچی رہے گی. تو یہ ڈومینو ایفیکٹ ہے. لیکن اس وقت ہم نے یہ دیکھنا ہے جو ابھی تک ہم دیکھ پا رہے ہیں, آلدو یہ ویسے منیر صاحب کا ایریا ہے, میں تھوڑا سا ٹچ پوائنٹ کر رہا ہوں. پریزیڈنٹ ٹرمپ بنیادی طور پر اب تک ری ایکٹیو ہیں. وہ حملہ کر دیتا ہے لیبنان پر, آج 4250 لوگ شہید ہو گئے ہیں, جبکہ ایران کی جنگ میں سے 3400 شہید ہوئے. کمپیریزن صرف میں کر رہا ہوں آل آؤٹ, جس میں اس میں امریکہ ایران مل کر ایران پر باری کر رہے تھے, وہ اسرائیل اکیلا کر رہا ہے, اور دیکھیں تقریباً 4250 شہید ہوئے ہیں آج کی خبر. پریزیڈنٹ ٹرمپ نے اب ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے ری ایکٹیو رہنا ہے یا پری ایمپٹیو کرنا ہے, یا ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنی ہے. کلوزنگ پہ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو یہ چاہیے کہ جب وہ باری کر دے اس کو کنڈیم نہ کریں. جتنی کلیئرٹی, ایمفسس اور کنوکشن کے ساتھ پریزیڈنٹ ٹرمپ نتنیاہو کو کہیں گے کہ اگر تم نے یہ جنگ جاری رکھی تو میں نہیں ہوں گا, آئی ایم آؤٹ آف اٹ لٹرل سینس میں, تبھی وہ روک سکیں گے. لیکن کنڈیم کرنا ایز اے فالو اپ, اس کو کرٹیسائز کرنا, میرا نہیں خیال یہ ہیلپ کر رہا ہے. رائٹ. ایمبیسڈر ڈونلڈ ٹرمپ, ٹھیک ہے, وہ والے صدر بھی ہیں جنہوں نے, جو شاید پہلے صدر ہے جنہوں نے اسرائیل کی بات, نیتنیاہو کی بات مانی, بیکاز obviously جان کیری کا ذکر آیا. از آلریڈی سیڈ کہ بہت سارے اور پریزیڈنٹس تھے جن کو منانے کی کوشش کی نیتنیاہو نے کہ وہ ایران کے اوپر اٹیک کرے. nobody did that, ڈونلڈ ٹرمپ did that. پر ایٹ دا سیم ٹائم ڈونلڈ ٹرمپ وہ صدر بھی ہیں جنہوں نے کھل کے نیتنیاہو کو کرٹیسائز بھی کیا ہے, اس کو رین ان کرنے کی بات بھی کی ہے, اس کی سینٹی کے اوپر بھی سوال کیے ہیں. سو آپ کو لگتا ہے کہ اس ٹائم پر وہ کرب کرنے کے لیے ایسے اقدامات جو بڑے ویزیبل ہوں گے وہ لے سکیں گے, کنسیڈرنگ کہ اسرائیل کے اندر بھی انتخابات آ رہے ہیں نیتنیاہو کے, اور یہاں مڈ ٹرم انتخابات بھی آ رہے ہیں یو ایس اے میں؟ جی میرے خیال میں دیکھیے ٹرمپ صاحب کے پاس اختیار تو ہے نیتنیاہو کو روکنا, یعنی پیسہ, ان کا ہتھیار, سب چیز امریکہ سے آتی ہے, اور اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا تو پھر اسرائیل بالکل ہی تنہا ہو جائے گا. پر ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ان کا جو الائنس ہے اور جو یہاں اسرائیلی لابی ہے کتنی بہت گڑی ہوئی ہے پوری ان کی پولیٹیکل سسٹم میں. تو پورا اسرائیل کے خلاف ٹرمپ صاحب کو ایکشن جو لینا, کنڈیم تو کر لیتے ہیں, لفظی بہت سخت لفظ استعمال کیے ہیں انہوں نے, پر ایکچول ایکشن لینا کہ میں نے پیسہ بند کر دیا آپ کا, میں نے ہتھیار آپ کو نہیں دینا, امریکن فورسز نہیں آئیں گے اگلی مرتبہ اگر آپ کے اوپر حملہ ہوا, اگر یہ ٹینجیبل سٹیپس اگر لیتے ہیں تو پھر نیتنیاہو قابو آ سکتا ہے. پر جب تک یہ نہیں لے سکیں گے وہ اس نے کوئی نہ کوئی شیطانی اس نے شروع کرنی ہے, جیسے کمانڈر صاحب نے کہا, اس کے لیے تو ایگزسٹینشل ہے نا اس وقت. رائٹ. ایمبیسڈر منیر اکرم صاحب, کمانڈر ریٹائرڈ خالد چشتی صاحب, تھینک یو ویری. انٹرسٹنگ خبر یہ ہے ڈسپائٹ دا فیکٹ کہ نیتنیاہو پر بالکل بھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا, پل میں تولا پل میں ماشا ہونے والی بات ہے, لیکن اسرائیل اور لیبنن کے درمیان جو سیز فائر ہے اس کے اوپر دستخط اس ٹائم پر ہو چکے ہیں. کہاں تک نیتنیاہو اپنی اس جو ہیجمونک ڈیزائر ہے, جو جنگ جوانہ قسم کا رویہ ہے, اس کو روک پائے گا, یہ ایک الگ سوال ہے. بریک کی طرف جائیں گے. بریک کے بعد ہم نے کس چیز کے خلاف جنگ کرنی ہے اپنے معاشرے کے اندر, اور اولین ترجیح پہ کرنی ہے, اس کی بات کریں گے. سی آفٹر دا بریک.
ویلکم بیک آفٹر بریک. ایک معاشرے کے طور پر ہم فیل ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اس لیے کیونکہ ہمارے یہاں دندناتے ہوئے وحشیانہ درندے پھر رہے ہیں اور ہمارے بچوں کو اچک رہے ہیں. لیکن ہماری سوسائٹی جو ہے وہ ابھی تک نیند کی گولی لے کر سوئی ہوئی ہے, کسی کے کانوں پہ جو نہیں رینگ رہی ہے. بچیوں کے خلاف تشدد اور جنسی واقعات کے اندر ہوش ربا اضافہ ہو رہا ہے. 22 جون کو سرگودا کے اندر ایک ایسا واقعہ ہوا, دل دہلا دیا. کریانے کی دکان پہ خریداری کرنے گئی 7 سالہ منتہا زہرا کو زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد قتل کر دیا گیا. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے مطابق بچی جو موت جو اس کی ہوئی وہ شہرگ کٹنے سے ہوئی ہے. رپورٹ میں جنسی زیادتی کی تصدیق بھی کی گئی ہے. اہل خانہ کے مطابق CCTV فوٹیج کی مدد سے بچی کی لاش دکان کے بالائی منزل سے برآمد ہوئی. مرکزی ملزم ارسلان سمیت 4 افراد کے خلاف مقدمہ درج بھی کر لیا گیا. قتل کے مقدمے کا مرکزی ملزم ارسلان CCD کے ساتھ مقابلے میں ہلاک ہو گیا تھا. 23 جون کو کراچی کے علاقے قائد آباد میں 3 سالہ کلثوم نامی بچی کو گھر کے باہر سے اغوا کیا گیا, زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور پھر اسے بے دردی سے قتل کر کے بوری میں ڈال کر گھر کے قریب پھینک دیا گیا. پولیس ذرائع کے مطابق پوسٹ مارٹم کے دوران بچی کے کپڑوں سے مختلف انسانی بال اور متعدد DNA کے نمونے حاصل ہوئے ہیں. پوسٹ مارٹم رپورٹ کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا کہ کیا سچویشن ہوئی ہے. تفتیشی ذرائع کے مطابق قتل اور زیادتی میں کسی قریبی شخص کے ملوث ہونے کا بھی شبہ ہے. 5 اپریل 2026 کو لکی مروت میں 3 سالہ بچی کو زیادتی کے بعد قتل کر دیا گیا. پولیس کے مطابق قتل ہونے والی جو بچی ہے اس نے 2 روز قبل لاپتہ ہونے والی بچی کی لاش جھاڑیوں میں ملی تھی. پوسٹ مارٹم میں بچی کے ساتھ زیادتی کی تصدیق ہوئی ہے. مئی 2026 پاک پتن کی تحصیل عارف والا کے گاؤں 131 EB میں 13 سالہ بچی کے ساتھ پڑوسی نے زیادتی کر ڈالی. ستمبر 2025 میں کراچی کے علاقے قیوم آباد میں پھل فروش ملزم کو گرفتار کیا گیا. دوران تفتیش ملزم نے اعتراف کیا کہ وہ بچوں کو پیسے دے کر اپنے کمرے میں لاتا تھا اور انہیں جنسی زیادتی کا نشانہ بناتا تھا. اب صورتحال یہ ہے کہ سب ویجیلانٹیز کی طرف یا ویجیلانٹیزم کی طرف جانے کو انکریج نہیں کر رہے ہیں, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم قصور واقعے کے بعد, زینب قتل کیس کے بعد بھی آج بھی ہمارا ضمیر جھنجھوڑا نہیں گیا. آج بھی اس طرح کے درندے پھر رہے ہیں. ہماری بچیاں, ہمارے بچے آج بھی کسی طریقے سے محفوظ